अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ईमान की नेक हालत में होंगे और खैर आफ़ियत से ही होंगे। आज हमने सूरत बकरा की आयत नंबर 243 243 से लेकर 251 तक पढ़ेंगे। ठीक है, मेरे लिए ये 11 आयतें बन रही हैं, 11-12 आयतें अंदाज़े से 11, यानी 243 से लेकर 251 आयत तक ये पढ़ेंगे। ये आयतें जो हैं ये जंग, मसलन अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करना, जंग करना अल्लाह के रास्ते में, ये आयतें उसके मुतल्लिक़ हैं। यहाँ से लेकर यानी आयत नंबर 243 से लेकर आयत नंबर 251 तक, इसमें अल्लाह ताला ने मसलन के जिहाद के मुतल्लिक़ और जंग के मुतल्लिक़ सूरत बकरा में ये आयतें इस मुतल्लिक़ उतारी हैं। इनमें एक आयत है यानी कि 200 आयत नंबर 45 है, उसमें मसलन थोड़ा सा डिफरेंट है, बस एक आयत है। बाकी ये तमाम आयतें जो हैं ये जिहाद के मुतल्लिक़ हैं और जंग करने के मुतल्लिक़ हैं। तो आयत नंबर 243 से लेकर 251 तक मैं इसका आपको तर्जमा पढ़ के सुनाती हूँ और फिर इसके आगे इसकी यानी कि तफसीर बयान करूँगी। फिर इस तरह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो तर्जमा और तफसीर मैं आपके सामने इसकी पढ़ूँगी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 243 और 244 यानी 2 का तर्जमा पहले आपके सामने बयान करती हूँ। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो हज़ारों की तादाद में मौत के डर से अपने घरों से निकले? अल्लाह ने उनसे कहा मर जाओ, वो मर गए। अल्लाह ने इन्हें फिर ज़िंदा किया। बेशक अल्लाह लोगों पर फ़ज़ल व करम करता रहता है ताकि वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। और ऐ ईमान वालो, अल्लाह के रास्ते में जंग करते रहो। ये बात अच्छी तरह जान लो कि बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला है और अल्लाह जानने वाला है। इसकी यानी थोड़ी थोड़ी तफसीर करके मैं आपको बताती हूँ। अल्लाह ताला ने अपने रास्ते में जंग करने का हुक्म दिया है। पहले तो अल्लाह ताला ने यानी कि मैं आपको एक मसलन के एक शहर के लोगों का हाल सुनाऊँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप उन लोगों का हाल नहीं मालूम जो हज़ारों की तादाद में मौत के डर से अपने घरों को छोड़कर बाहर निकल गए थे? अपने शहर को छोड़कर कहीं और चले गए थे। इन्होंने सोचा कि शायद शहर को छोड़ देने के बाद वो शहर में आने वाली मुहलक बीमारियों और आफतों से बच जाएंगे। आफत तो कहीं भी आ सकती है, इन्हें निजात मिल जाएगी, लेकिन इनका ये ख्याल सही नहीं निकला। अल्लाह ताला को मसलन अल्लाह ताला ने ये बात इसलिए बयान की कि लोगों को मालूम हो जाए कि मौत और ज़िंदगी सिर्फ़ अल्लाह के ही हाथ में है। वो किसी भी वक्त, किसी भी जगह, किसी भी मसलन किसी भी सूरत में अल्लाह ताला मौत भी दे सकता है और उसके बाद ज़िंदगी भी अता कर सकता है। ये बात ज़हन नशीन हो जानी चाहिए हमें कि मौत के डर से भाग कर कहीं नहीं जाना चाहिए। यानी कोई आफत, कोई मुसीबत आ जाए तो अपनी जगह छोड़कर, जैसे मैं ये आपको बताऊँ, ये हमारा इधर वो वबा फैली हुई थी, कोरोना आ गया है, यानी कि 2 साल कोरोना ने अपने आप दिखाया है। बीच में हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए, यहाँ तक कि बाहर निकलना तक जो है ना वो महाल हो गया है। लोग घरों में मैसूर होकर रह गए हैं। तो बाज़ लोग कहते हैं जी वहाँ चले जाएंगे तो ये होगा, वहाँ चले जाएंगे तो पूरी दुनिया में आपके सामने आपने देखा कि पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में थी। तो मौत तो इंसान को जहाँ मौत का वक़्त मुकर्रर है, मौत का वक़्त मुकर्रर है, जहाँ अल्लाह ने लिखी है वहीं आनी है, जिस हाल में लिखी है उसी हाल में आनी है। तो इस बात का हमें अपने दिल में पक्का सोच लेना चाहिए कि मौत के डर की वजह से किसी शहर को छोड़ जाएं, मतलब कोई वहाँ आफत आ गई है, ऐसे बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं कि कोई तून की बीमारी आ गई थी तो लोग वहाँ से डर कर मसलन चले गए हैं जी। तो वहाँ से चले जाना और मसलन ख़ुद बचाना, तो फिर अल्लाह ताला ने इस आयत में ज़िक्र किया कि अगर आप मसलन मौत के डर की वजह से
کہ یہاں ہمیں موت آ جائے گی تو کہیں اور جگہ چلے جاتے ہیں. موت نے آنا ہی آنا ہے، چاہے آپ جہاں مرضی ہی رہیں. ٹھیک ہے، موت آ کر ہی رہے گی. اگر وہاں جا کے آنی ہے تو وہیں آنی ہے، اگر یہاں رہ کے آنی ہے تو یہیں آنی ہے. ہاں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا فضل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی اپنے بندوں پر فضل کرم کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. موت اور زندگی صرف اللہ کے اختیار میں ہے. موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ وقت مقررہ پر ہی آ کر رہتی ہے، خواہ موت سے بچنے کے لیے کیسی تدبیر کیوں نہ کر لی جائے. اللہ تعالیٰ موت کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے. سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 144 اور 145 میں، آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مر جائے. موت کا وقت مقرر ہے اور وہ ٹل نہیں سکتا. اسی طرح سورۃ آل عمران آیت نمبر 154 میں اللہ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے، یعنی میدان جنگ میں نہ آتے اور نہ قتل ہوتے. اے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہی رہتے تب بھی جن لوگوں کی تقدیر میں قتل ہونا لکھا تھا وہ تو ضرور کسی نہ کسی بہانے سے اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے اور قتل ہو جاتے. ایسے ہی ایک موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ منافقین، سورۃ آل عمران کی آیت ہے، وہ منافقین جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور جنگ میں نہیں گئے اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے جنگ میں شرکت کی ہے وہ مارے گئے ہیں. اگر ہمارا کہنا مان لیتے اور ہمارے بہانے سے جنگ میں شرکت نہ کرتے تو قتل نہ ہوتے. ہمارا کہنا نہیں مانا اس لیے قتل ہوئے. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ اگر تم واقعی اس دعوے میں سچے ہو تو اب اپنی موت کو ٹال دو کہ تمہیں موت نہ آنے پائے. موت نہ آنے پائے. بات یہ ہے کہ موت سے نہیں ڈرنا چاہیے. جہاد میں فی سبیل اللہ، یعنی کہ اس میں جہاد میں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اور خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا چاہیے. جان جاتی ہے تو جائے، یہ تو جانے والی چیز ہے، تو جان جاتی ہے تو جائے. جنگ کرنے کی وجہ سے، یعنی اپنے وقت سے پہلے، مثلا اگر ہم جنگ میں گئے ہیں تو اگر ہماری موت آنی ہے تو جنگ میں بھی آ جانی ہے، اور اگر گھر میں ہے تو ہماری موت لکھی ہے تو گھر میں بھی آ جانی ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ ہماری موت کہاں آنی ہے، کس وقت آنی ہے. آگے آیت نمبر ہے 245. یہ ایک ہی آیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے، میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. کون ہے من ذلذی، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ جو شخص اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا تو اللہ اس کو قیامت کے دن اس کے بدلے میں کئی گنا ثواب دے گا. اے ایمان والو، یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ کو قرض حسنہ دینے سے تم مفلس ہو جاؤ گے. رزق کی تنگی اور کشادگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہی روزی تنگ کرتا ہے اور وہی فراخ کرتا ہے، اور تم کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو وہاں بھی اس سے کام پڑے گا، وہی تمہیں ثواب دے گا. آپ نے یہ آیت کا ترجمہ آپ دیکھیں ذرا، سبحان اللہ ہے. دیکھیں گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اور مثلاً اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے روپیہ خرچ کرنے کی ہدایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے دنیا میں روپیہ طلب کرتا ہے اور آخرت میں اس کی ادائیگی کا وعدہ کرتا ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو گویا جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، اس کے راستے میں خرچ کرے، خلوص سے اور نیک نیتی سے اپنے مال کو خرچ کرے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو بندہ مفلس ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کو قرض حسنہ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا حصہ ہوتا ہے. لیکن اس میں ہماری نیت کیا ہے؟ اگر تو ہماری نیت دکھلاوا ہے، دیکھیں ہم اگر کسی کو دیتے ہیں
یا کسی پر کوئی احسان کرتے ہیں یا کسی کی کوئی ضرورت پوری کرتے ہیں، کسی غریب کی، سائل کی، کسی کی بھی ہم رشتہ داروں کسی بھی ہم ضرورت پوری کرتے ہیں، کسی ندار انسان کی مفلسی کی وجہ سے کوئی غریب ہے اس کی کسی کی بھی مدد کرتے ہیں، تو اگر ہماری نیت اس کی مدد کرنا، ہماری نیت اللہ کو خوش کرنا ہے، تو یقیناً انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہمیں دنیا میں بھی اجر ملے گا اور آخرت میں بھی ہمارا حصہ ہے۔ اور اگر میں یہ بات کہتے ہوئے میرا دل بہت ڈر ہے اور کترا ہے کہ اگر ہمارے مثلاً اس دینے میں ریاکاری اور نمود و نمائش آ گئی ہے، تو آپ یقین کریں کہ اس کا جو ہے نا، اس کا انجام بہت ہی برا، اس کا انجام ہے بہت، کہ ہم نے دکھلاوا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فاتحہ میں، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی ضائع نہیں ہوگی، جو کبھی تجارت ضائع نہیں ہوگی۔ یعنی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ یعنی ہم اگر کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، تو وہ ہم تجارت کر رہے ہیں، اس کا بدلہ اللہ نے ہمیں دینا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور اگر کہیں خدا نخواستہ ہمارے ذہن میں یہ آ گیا کہ ہم نمود و نمائش کر رہے ہیں یا اپنی واہ واہ بنانے کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ ہمارا انجام جو ہے نا وہ بہت برا ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنت کے بدلے مومنین سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے۔ دیکھیں، یعنی کہ اللہ کہتا ہے میرے راستے میں خرچ کرو تو میں جنت دوں گا، اور اللہ کے راستے میں جنگ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں، یعنی کہ دیکھیں اللہ نے جنت کے بدلے میں مومنین سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے دیے ہوئے مال میں سے ہم سے قرض مانگ کر ہماری عزت افزائی کی ہے۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے مثلاً اسے قرض دیا اور پھر کئی گنا بدلہ اس سے وصول کیا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، یعنی ان لوگوں کو جو اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں، کئی گنا زیادہ ثواب اور عزت اور اجر اللہ تعالیٰ دیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، یہ میں نے 3-4 آیتیں اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے چل کر اور بھی پڑھیں گے۔ یہ جو میں نے آپ کو 3-4 آیتوں کا ترجمہ سنایا ہے پڑھ کر، اس میں صرف اللہ تعالیٰ یہی حکم دے رہے ہیں بار بار کہ اللہ کو قرض حسنہ دیں، فرض سمجھ کر دیں۔ سورۃ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے رہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا یا قرضًا حسنا، یعنی یہ جو دعات ہے اس کو دال سے بھی پڑھتے ہیں اور دعا سے بھی پڑھتے ہیں۔ زا یعنی اردو میں زا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو زا بھی پڑھ لیں اس طرح بھی پڑھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے نہیں، یہ سورۃ مزمل میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا تمام مومنین پر فرض ہے۔ اس فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں کئی گنا زیادہ میں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے چل کر اور بھی مختلف صورتوں میں اس کی وضاحت میں آپ سے کروں گی۔ اس کے مثلا ایک میں آپ کو اس کے بارے میں حدیث سناؤں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت اسماء، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے فرمایا، خرچ کرتی رہا کرو، گن گن کر نہ رکھو، اللہ بھی گن گن کر دے گا۔ مال کو روک کر نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تم سے ہاتھ روک لے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ میں بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر دن جب بندہ صبح جب اٹھتا ہے تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اور دے، اور دوسرا اس طرح کہتا ہے کہ اے اللہ روکنے والوں کے مال کو تلف کر دے، یعنی جو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اس کا مال روک دے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کے مرضی رزق میں فراغی کر دے، جس کا مرضی رزق کشادہ کر دے، جس کا مرضی رزق تنگ کر دے، یہ اس کی دین ہے، ٹھیک ہے۔ وہ زیادہ دے کر بھی آزمائش میں ڈالتا ہے اور کم دے کر بھی آزمائش میں ڈالتا ہے کہ میرا بندہ مثلا کس طرح شکر ادا کرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے،
اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس گن کے نہیں رکھنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کے مال میں، اللہ تعالیٰ کے مثلا دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ آگے آیت نمبر 246، 247، 248، 249، 250 اور 251۔ یہ 5 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 5 آیتیں بھی جنگ کے متعلقہ ہیں، جہاد کے متعلقہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مثلا جو ہے نا وہ جہاد کے متعلقہ ہیں۔ یہ 5 آیتیں جو ہیں، اس کا ترجمہ سورۃ بقرہ کی یہ جو 5 آیتیں ہیں 246، 47، 48، 49 اور 250 اور 51، یہ آیتیں بھی جنگ کے متعلقہ ہیں، جہاد کے متعلقہ ہیں۔ تو ان کا ترجمہ کچھ یوں کہ کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک سپہ سالار مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کی متحدی کریں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم سے یہ امید کریں کہ اگر تم پر لڑائی فرض کر دی جائے تو تم لڑائی سے پہلے مثلا تہیہ اختیار کر لو گے کہ تہیہ اختیار نہ کرو گے؟ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہیں لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے گھر سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بچوں کو بھی ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ پھر یہی ہوا کہ جب ان پر لڑنا فرض کیا گیا سوائے چند کے، سب نے اپنے قول اور قرار سے پھر گئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالموں سے خوب واقف ہے، ایک وقت آئے گا کہ وہ اس کو سرکشی کی سزا دیں گے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا ہے اللہ نے تم پر طالوت کو سپہ سالار مقرر کیا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے ان کو ہم پر سپہ سالاری کیسے مل سکتی ہے؟ سپہ سالاری کے ان سے زیادہ مستحق تو ہم لوگ ہیں۔ ان کو تو مال و دولت میں بھی وسعت نہیں دی گئی کہ اس وجہ سے ان کو سپہ سالاری کا مستحق سمجھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم کو سپہ سالاری کے لیے منتخب کیا ہے، ان کو علم جسم میں بھی تم پر فوقیت دی ہے، اور اللہ ملک میں جس کو چاہتا ہے وسعت والا بنا دیتا ہے، اور جاننے والا وہ جانتا ہے کہ کون کس چیز کا زیادہ مستحق ہے اور کون کس کام کی زیادہ اہلیت رکھتا ہے۔ پھر ان کے نبی نے ان سے کہا اگر تمہیں ان کی سپہ سالاری میں شک ہے تو اللہ نے ان کی سپہ سالاری کی ایک نشانی بھی مقرر کی ہے، وہ یہ کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے اور جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں میں سے باقی بچی ہوئی چیزیں رکھی ہیں، جن کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے اور تمہارے سپرد کر دیں گے۔ اور اگر تم مومن ہو تو اس صندوق کے آ جانے میں تمہارے لیے طالوت کی سپہ سالاری ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ آگے آیت نمبر 248 کا ترجمہ ہے کہ الغرض بنی اسرائیل نے خوشی یا ناخوشی سے طالوت کی سپہ سالاری کو تسلیم کر لیا۔ پھر جب طالوت نے اپنے لشکر سے روانہ ہوا تو انہوں نے اپنے لشکر سے کہا اللہ ایک دریا کے ذریعے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، جو شخص اس میں سے پانی پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا، اور جو شخص اس میں سے پانی نہیں پیے گا اس کا مجھ سے تعلق باقی رہے گا، مگر ہاں اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ سے ایک چلو پانی لے کر پی لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر جب وہ دریا پر پہنچے تو سوائے چند آدمیوں کے سب نے اس میں سے خوب سیر ہو کر پی لیا۔ پھر جب طالوت اور ان کے ساتھی جو ایمان والے تھے اس دریا کے پار ہو گئے تو لوگوں کی اکثریت نے کہا آج تو ہم میں کافروں کے بادشاہ جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ یہ سن کر ان لوگوں نے جن کو یقین تھا کہ وہ ایک دن اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں ہمت نہیں ہاری، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آتی ہے، لہٰذا اللہ کے بھروسے پر ثابت قدمی سے لڑو، اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے آیت نمبر 249 کا ترجمہ ہے پھر جب ان لوگوں کو جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے اسی طرح دعا کی اے ہمارے رب ہمیں استقامت عطا فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے افواج کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ پھر مومنین نے کافروں سے جنگ کی اور اللہ کے حکم سے انہیں شکست ہوئی۔ داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد کو بادشاہت دی، حکمت عطا فرمائی اور جو کچھ چاہا انہیں سکھایا، اور اسی طرح اللہ نے کافروں اور مفسدوں کی قوت توڑ ڈالی اور انہیں پامال کر دیا۔ اور اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے نہ دفع کرتا تو بلکہ ملک میں بد امنی کا شکار ہو جاتے۔
اللہ تعالیٰ اہل علم پر بڑا مہربان ہے کہ بد ابنی کا سبب کرتا رہتا ہے۔ آیت نمبر 251 کا ترجمہ تھا یہ جو میں نے آپ کو سنایا۔ یہ چونکہ آیتیں بہت طویل ہیں، ٹھیک ہے، یہ آیتیں کافی طویل ہیں، اس لیے میں نے جو ان کا ترجمہ اور تفسیر ہی سنانی ہے۔ بہت زیادہ طویل آیتیں ہیں یہ۔ دیکھیں، آپ کو ترجمے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب نبوت سے کچھ عرصہ پہلے جب حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت نہیں تھی ملی تو بنی اسرائیل پر کافروں کا غلبہ ہو گیا تھا، تو دشمنوں نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو گھر سے بھی نکالا اور ان کے بیوی بچے بھی چھین لیے، ان کا مال و دولت چھین لیا۔ تو بنی اسرائیل کو یہ بات بڑی گراں گزری۔ کچھ عرصہ تو چلتا رہا یہ سب کچھ، لیکن آخر بنی اسرائیل کو خیال آیا کہ ہم کیوں نہ مثلا اپنے بچے، اپنا مال و دولت جو ہے ہم ان سے جنگ کر کے واپس لیں۔ تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا، پھر انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کی خصلت سے تو واقف تھے، انہیں تو معلوم تھا کہ بنی اسرائیل زمانہ کس طرح جنگ کے پہلو یعنی کہ یہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں وہ آپ تو جانتے تھے۔ لیکن مثلا جب انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو انہوں نے لڑائی سے انکار کر دیا۔ تو مثلا نبی جب بنی اسرائیل نے اطمینان دلایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یعنی ان کا جو تھا نا طالوت، حضرت طالوت کو سپہ سالار مقرر کیا۔ تو جب یہ حضرت طالوت علیہ السلام کو سپہ سالار مقرر کیا طالوت کو، تو یہ بنی اسرائیل کہتے ہیں ہم نے نہیں اسے یعنی منتخب کرنا، اس کے پاس تو مال و دولت بھی نہیں ہے اور یہ کچھ یعنی کہ یہ کوئی نہیں لگتا ہے ہمیں صحیح۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہو کہ یہ جسم میں اور توانائی میں بھی تم سے زیادہ ہے، اور تم سے علم میں بھی سب سے زیادہ ہے۔ اور جب وہ جو سکینہ کا تابوت تھا اس کو فرشتے اٹھا کے لائیں گے تو وہ تمہارے حوالے کر دیں گے۔ تو پھر اگر وہ مانتے یا نہیں مانتے، بہرحال حضرت طالوت کو ان کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ تو پھر حضرت طالوت علیہ السلام نے مثلا اللہ تعالیٰ نے آزمائش چاہی، تو حضرت طالوت نے مثلا ان سے کہا کہ دریا ایک آ رہا ہے تو تم نے اس میں سے پانی نہیں پینا، ہاں اگر تم ایک چلو پر لے لیتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے سیر ہو کر پانی پی لیا اور مخالفت کی کہ ہم نے آپ کے ساتھ جنگ پر نہیں جانا، ہم نہیں لڑ سکتے۔ تو جو تھوڑے سے لوگ باقی بچ گئے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ تھوڑے سے لوگ ہیں یہ ان کی نیت ٹھیک ہے، یہ دین پر ان کا غلبہ ہوگا، اور پھر مثلا انہیں فتح نصیب ہوئی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنگ کا حکم دیا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اسی لیے کہ بغیر مال و دولت کے جنگ کی تیاری کرنا تو مشکل ہے۔ تو یہ جو بنی اسرائیل کا واقعہ سنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جنگ سے ڈرنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں محض مثلا بھروسہ کرنا اور جنگ لڑنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے سب کچھ، ٹھیک ہے۔ اور 2-3 باتیں ہیں جو جنگ میں ضروری ہیں، میں وہ بھی آپ سے شیئر کرتی چلوں۔ سب سے پہلے یہ کہ جنگ کے لیے کسی سپہ سالار کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، سپہ سالار کا عالم ہونا ضروری ہے، یعنی وہ سب علوم سے واقف ہو، اسے پتہ ہو کہ حکومت کرنے کے گر کون کون سے ہیں، یعنی سیاست کے اصول، ہر چیز سے واقفیت ہونی چاہیے۔ اور نمبر 3، سپہ سالار کو جسم کے لحاظ سے بھی تندرست، طاقت اور عقل مند ہونا چاہیے اور بہادر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے فتح نہ کرتا تو خانقاہیں ہیں، گرجے، عبادت خانے اور مسجدیں جن میں سے کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے گرا دی جاتی۔ اور جو شخص اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ ضرور اس کی مدد کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، اللہ تعالیٰ سب پر غالب آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہی اینڈ میں یہ بات کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر فوری عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ جہاد کرنا چاہیے، اس کے راستے میں جنگ کرنی چاہیے، تو ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے، ہمیں چاہیے کہ جیسے اللہ نے حکم دیا ہم ویسے کریں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد بھی فرماتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے ذریعے مثلا مفسد جو لوگ ہیں ان کا ملیہ میٹ بھی کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھوں مثلا جو لوگ ہیں جو لوگ جنگ کرتے ہیں تو مفسد اس میں مارے جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بندہ جنگ کرے گا تو اس کے ہاتھ سے جو مفسد لوگ ہیں وہ مارے جائیں گے۔
اور یہ سعادت آپ کو نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے صبر، استقامت اور نصرت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور یقین رکھنا چاہیے کہ فتح دینے والا صرف اللہ کی ذات ہے، اور رزق دینے والا بھی وہی ہے۔ زیادہ رزق وہی دیتا ہے، کم رزق بھی وہی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں ہر حال میں میں نے 2-3 بار اس لیے بات دہرائی ہے کہ یہ پکا ایمان اور یقین پکا ہو جائے کہ ہمیں ہر حال میں ہی اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ میں اپنی یعنی اس ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ وقولی قولی ھذا استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ، یہ جو میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں ایک دین پھیلانے کی، اس کو قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔